अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान की सियासत में जो गूंज है वो मुज़ाकरात की है और मुज़ाकरात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ़ कैंप्स हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात आ रहे हैं। आज जो PTI के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनकी जानिब से ये कहा गया कि PTI के किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं और अभी किसी से किसी किस्म के मुज़ाकरात की कोई बात भी नहीं हो रही है। ताहम PTI जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, इसके लिए कमेटी तश्कील है। इससे पहले शिबली फराज की एक स्टेटमेंट आई थी और जो रिपोर्ट हुआ था उसके मुताबिक PTI ने 6 मुतालिबात रख दिए थे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ हमारे ही TV प्रोग्राम में PTI के तर्जुमान रऊफ़ हसन थे। उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी कि PTI की तरफ से किसी किस्म के कोई मुतालबात नहीं रखे गए हैं और हम सिर्फ़ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं और मुज़ाकरात में भी हम इतना चाहते हैं कि हम उन्हें कायल करेंगे कि उनकी जो आइनी हदूद है वो उसमें रहें। ये मुज़ाकरात क्या एक पॉलिटिकल टीज़र है या ये एक संजीदा कोशिश है या ये संजीदा आमादगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? ये बहुत से सवालात हैं कि वाक़तन अगर ये संजीदा कोशिश है तो फिर इस पे इतने अबहाम क्यों है और फिर मुख्तलिफ़ बयानात क्यों आ रहे हैं, एक रहनुमा दूसरे रहनुमा को की तरदीद क्यों करता है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब आज PTI के कैंप से ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हैं हामिद रज़ा साहब, उन्होंने ये फरमाया है कि PTI को असम्बली से इस्तीफ़े दे देने चाहिए। अब इस्तीफ़ों की बात किस हद तक संजीदा है और इस्तीफ़ों का जो पुराना तजुर्बा था वो तो कामयाब नहीं था। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली से निकल जाती है और आज ही की बात करें तो आज जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने असम्बली के फ्लोर पे जो अपनी तकरीर की है, जो सवालात उन्होंने उठाए हैं, तो PTI अगर असम्बली से निकलती है तो क्या ये मौका उनके पास रहेगा? अब ये बहुत से सवालात हैं। हिकमत अमली क्या है? क्या ये मुज़ाकरात का सारा जो सिलसिला है ये स्ट्रेटिजिक है या ये बिल्कुल इंडिजनस और ऑर्गेनिक है? जो कुछ हो रहा है ये इख्तलाफात भी हकीकी हैं, इस पे हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब में जो वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम है उसमें उन्होंने शिरकत की है। गुज़श्ता रोज़ मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ उन्होंने बात की थी। आज उनकी साइड लाइन मुलाकातें हुई हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं बिल गेट्स, उनके साथ भी उनकी मुज़ाकरात बातचीत हुई है। IMF के साथ भी उनकी जो गुफ्तगू है वो हुई है। और ये जो सारे सिलसिले हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को लेके, जो बिलखुसूस जो सऊदी अरब का $5 अरब का सरमायाकारी थी, ऑल्दो ये वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम में शिरकत है, लेकिन क्या उससे मुतालिक भी कोई पेशरफ्त हो सकती है? ये सारे सवालात हैं। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी 22% शरह सूद 22% रखने का फिर से फ़ैसला किया है, बरकरार रहेगी। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे इरशाद साहब। ये PTI जो मुज़ाकरात की बात ही है, अगर हम इस सारे टाइमलाइन को देखें और ये सारे बयानात को देखें तो ये सेल्फ़ कंट्राडिक्टरी हैं। आप क्या समझते हैं कि PTI की तरफ से और दूसरी तरफ से भी क्या ये कोई संजीदा कोशिश है मुज़ाकरात होने की, मुज़ाकरात होंगे? अब असल इसमें जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि PTI पर मुसलसल ये तनकीद हो रही थी मीडिया की तरफ से, मुखालिफ सियासतदानों की तरफ से, बल्कि गैर जानिबदार हलकों की तरफ से कि वो सियासत जो कर रही है, खा वो पावर पॉलिटिक्स हो या नज़रियाती सियासत हो, कोई भी तनाज़ा हो, कोई झगड़ा हो, कोई इख्तलाफ राय हो, कोई मामला फहमी हो, मुज़ाकरात की मेज़ पर ही होना है सब कुछ, जो भी होना है। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये जो शिबली फराज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और या जो दूसरे लोग उनके हम ख्याल हैं, हम नवा हैं, उन्होंने उस प्रेशर को या उस प्रोपेगेंडे को गैर मुअस्सर करने के लिए ये एक पत्ता फेंका है कि जी हम मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात बामकसद मुज़ाकरात होना चाहिए, कोई उसके लिए माहौल मुज़ाकरात होने चाहिए। और मुज़ाकरात, हर मुज़ाकरात जो भी होते हैं वो प्री कंडीशन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जाके बैठ जाएं। कुछ चीज़ें दोनों तरफ से, अभी हाल ही में देखें ना, अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात, अफ़गान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हुए। इससे पहले हमारे यहाँ मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान, पिछले साल PDM और PTI के दरमियान मुज़ाकरात हुए। चूँकि पहले से कोई चीज़ें तय नहीं हुई थी वो नाकाम हो गए। हालांकि इशू तो सिर्फ ये था कि वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए, एक जायज़ डिमांड थी और आइनी एक मसला था, लेकिन चूँकि उस पर पहले कोई तैयारी नहीं की गई थी
اور دونوں طرف سے ایک ہردرمی کا ماحول تھا، وہ ڈٹے ہوئے تھے اپنے. نتیجہ کیا ہوا کہ الیکشن ڈیلے کا شکار ہوا ہے، آئین شکنی بھی ہوئے ایک لحاظ سے، اس کے اور بہت سارے مسائل بھی ہمیں فیس کرنے پڑے. تو اب میرا خیال ہے کہ مذاکرات پر آمادہ ہو جانا ہی پی ٹی آئی کا، یا یہ کہہ دینا ہی حکومت کے لیے، حکمران طبقے کے لیے ایک سنجیدہ معاملہ ہے کہ جی اگر ایک فریق تیار ہے تو پھر آپ مذاکرات کی میز پر جائیں، کیونکہ پاکستان اس وقت بحران کا شکار تو ہے. جی پاکستان میں اس وقت جو مسائل ہیں وہ اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور سیاسی عدم استحکام ختم ہونے میں نہیں آ رہا، اور اس کی سخت ضرورت ہے اس وقت قوم کو. تو اس لیے یہ بات جو ہو رہی ہے، ہاں ایک چیز ویسے بھی سیاسی جماعتوں کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے. بسا اوقات کنفیوژن کریٹ کرتے کرتے خود بھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہیں سیاسی جماعتیں، سیاسی قیادتیں، اور بعض اوقات ریئیکشن دیکھنے کے لیے. جی، اور ریئیکشن بھی دیکھنا ہوتا ہے، اپنے کارکن کا ریئیکشن دیکھنا ہوتا ہے، مخالفین کا ریئیکشن دیکھنا ہوتا ہے، ایک تیاری کرنی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال ہے مکس نظر آتی ہیں. ارشاد صاحب، حامد رضا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں. بہت شکریہ حامد رضا صاحب آپ کے وقت کا. حامد رضا صاحب، آج آپ نے تجویز دی کہ بانی کی رہائی کے لیے اسمبلیوں سے استعفیٰ بھی دے دیا جائے، لیکن یہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کا تجربہ پہلے بھی کوئی پی ٹی آئی کا کامیاب نہیں تھا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کارآمد ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی. دیکھیں، میں نے اپنی ذاتی کیپیسٹی کے اندر ایک تجویز دی ہے کہ مناسب وقت دیا جائے. اگر وہ ٹویٹ آپ دیکھیں جس کی وجہ سے پتہ نہیں میں کیا بیٹھا کہ ایسی کو بات ہو گئی، میں نے یہ کہا ہے کہ مناسب وقت دیا جائے اور دیکھا جائے. اگر تو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالہ سے، ہمارے گرفتار کارکنان کی رہائی کے حوالہ سے، اور فارم 47 اور 45 کے ایشو کے اوپر ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے اور کوئی حکومتی سنجیدگی نظر آتی ہے، تو پھر تو ہمیں اس ایوان کا حصہ رہنا چاہیے. لیکن اگر اور وہ ٹائم 2 3 4 5 ماہ جتنا بھی ہو وہ ٹائم دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر تو عمران خان صاحب نے جیل میں ہی رہنا ہے، انہیں لمبا فکس کیا جانا ہے، وہاں پر انہیں طویل عرصے کے لیے حراست میں رکھا جانا ہے، کارکنان نے اسی طریقے سے جیلوں میں رہنا ہے، پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت کے جو منتقمانہ مزاج اقدامات ہیں وہ اسی طریقے سے جاری رہنے ہیں، تو پھر کچھ عرصے کے بعد ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم اس ایوان میں کارروائی کا حصہ بننے کے لیے آئے تھے، یا عوام نے ہمیں ووٹ دیا تھا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. دیکھیں، میں بہت کلیئر ہوں، میں تقریباً 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آیا جی. میرے چلیں 2013 میں نے ووٹ لیا 34,000 اپنی کیپیسٹی میں. مجھے تو عمران خان صاحب کے ساتھیوں کا میرے اوپر اعتماد تھا، ساتھ میرا ووٹ بینک ملا، الحمدللہ میں نے وہاں سے کامیابی حاصل کی. اب جب وہاں حلقے میں جاتے ہیں یا حلقے سے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم 8 تاریخ کو کامیابی کے بعد عمران خان صاحب کو رہا کروائیں گے. اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ انتقامی اسی طریقے سے جاری رہتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو اس تجویز کو سوچنا چاہیے. میں نے تجویز دی ہے، اس تجویز کو رد بھی کیا جا سکتا ہے. میں بڑا جمہوری آدمی ہوں جی. میں اس میں آپ کو ایک سٹیپ اور ہٹ جا کے بتاتا ہوں کہ ہمارا جو محاذ بنا، اتحاد بنا 6 جماعتی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالہ سے، میں نے اس کے اوپر اپنے اور اپنی جماعت کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا. لیکن میں نے اس کے ساتھ یہ رائے بھی دی کہ چونکہ جماعت میں، اس اتحاد میں 5 دیگر جماعتیں بھی شامل ہیں، اور اگر کثرت رائے کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مولانا صاحب اس اتحاد کا حصہ ہوں گے تو مجھے اکثریت کی رائے کو قبول کرنا ہے. اسی طرح یہ تجویز ہے کہ آج سے کچھ عرصے کے بعد اگر آپ دیکھیں اگر کوئی بہتری آتی ہے. صاحبزادہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب پہ آپ کے تحفظات کیا تھے؟ میرا ان کے حوالہ سے ایک نقطہ نظر ہے جی، اور اس کا ایک بڑا طویل بیک گراؤنڈ ہے. اپنا ارشاد عارف صاحب تشریف فرمایا، میرے بزرگ ہیں، ان کے علم میں ہے کہ میرے والد اور ان کے والد آرچ رائیول تھے، لیکن ان کے طرز سیاست سے جو ہمارا ایک اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک پریشر ڈیولپ کرتے ہیں. جب پریشر ڈیولپ ہوتا ہے تو انہوں نے ایک سرٹن اپنے گولز رکھے ہوتے ہیں، اس پریشر کے ذریعے وہ اپنے گولز اچیو کرنے کے بعد اس اتحاد کو چھوڑ کر پیچھے ہو جاتے ہیں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں
ہوں کہ ہم اب جس قسم کی سیاست کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں, یا ہم جو بیانیہ اڈاپٹ کر رہے ہیں پاکستان میں آئین کی بقا کا, آئین کی سربلندی کا, اس کے اندر شاید کسی سٹیج کے اوپر جب مولانا صاحب کو ان کے جو سیٹ گولز ہیں اگر وہ کہیں سے دے دیے جائیں گے تو شاید مولانا صاحب ہمارے اتحادی نہ رہیں. آئی ایم ویری کلیئر آن اٹ. لیکن اگر اکثریتی جماعتیں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ جی مولانا صاحب ول بی دا پارٹ آف اٹ, وہ اتحاد کا حصہ ہوں گے, تو میں اکثریت کی اس رائے کا احترام کروں گا. اسی طریقے سے یہ ریزائنز والی تجویز ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ صبح اٹھ کے ریزائن کر دیں. میں نے اس ٹویٹ میں بھی اگر آپ غور کریں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ وقت دیں. اگر کچھ وقت گزرنے کے بعد بھی عمران خان صاحب جیل میں رہتے ہیں تو کم از کم میں تو پھر میرے لیے میری ذاتی تجویز یہ ہے کہ پھر ہمیں ایسے پارلیمان کا حصہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس شخص کے نام کے اوپر ہم ووٹ لے کر آئے ہیں, جس شخص کی جماعت کی وجہ سے ہم نے کامیابی حاصل کی ہے, وہ جیل میں بیٹھا رہے اور ہم اسمبلی کے ایوانوں کے اندر اپنی کرسیوں کے مزے لیتے رہیں. صاحب جب بھی کوئی تجویز پیش کی جاتی ہے تو اس کے دونوں پہلو ہوتے ہیں کہ یہ تجویز ہے اور اس کے یہ فوائد ہیں, لیکن اگر اس تجویز پر عمل کیا جاتا ہے تو یہ نقصانات بھی ہیں. تو اگر آپ مثال کے طور پر پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل اسمبلیوں سے باہر آ جاتی ہے تو اس سے عمران خان کی رہائی کتنا آسان ہو جائے گی اور سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کیونکہ پچھلی دفعہ جب آپ لوگوں نے استعفے دیے اور اسمبلیاں آپ نے توڑی تو اس کا آپ کو نقصان ہوا, فائدہ کوئی نہیں ہوا. جی بالکل, میں اس کے اوپر اپنا موقف کلیئر کر دوں جی کہ میں پچھلی مرتبہ ان چند لوگوں میں سے تھا جنہوں نے عمران خان صاحب کی پریزنس میں اس فیصلے کی مخالفت کی تھی اسمبلیاں توڑنے کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری مرکزی گورنمنٹ جو ہے وہ آپریشن رجیم چینج کا شکار ہو چکی تھی اور 2 صوبوں کے اندر ہماری حکومت موجود تھی اور عمران خان صاحب خود جیل سے باہر موجود تھے اس تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے. ابھی الیکشن سے پہلے جو حالات ڈیولپ ہوئے ہیں, اب عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں, اب لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے عمران خان صاحب کو جیل سے باہر لانے کے لیے. اور ظاہرہ ہر فیصلے کے پازیٹیوز بھی ہوتے ہیں, ہر فیصلے کے نیگیٹیوز بھی ہوتے ہیں, لیکن شاد عارف صاحب کارکن گزشتہ 2 سال سے مار کھا رہا ہے جی. ہمارے جو لوگ جیلوں میں ہیں, عمر سرفراز چیمہ صاحب دونوں بازوؤں سے پیرالائز ہو چکے ہیں جی. ان کا اپینڈکس کا آپریشن 2 ماہ سے ڈیو ہے, ان کا آپریشن نہیں, ان کی سرجری نہیں کروائی جا رہی اور انہیں 302 کی چکی کے اندر رکھا گیا. مجھے نہیں پتا ان کا جرم کیا ہے. یاسمین راشد صاحب ہیں, کینسر سروائیور ہیں, اور ہماری بچیاں جو اندر ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں, آپ آج سے 2 روز پہلے فیصل آباد میں ہمارے سٹنگ ایم این اے ہیں چنگیز خان کاکڑ صاحب, ان کو اریسٹ کیا گیا. ہمارے ایم پیز ہیں شیخ شاہد جاوید صاحب, ان کو اریسٹ کیا گیا. ہمارے ڈویژن پریزیڈنٹ ہیں حسن زکار نیازی صاحب, ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا. اب اگر انتقامی اقدامات اسی طریقے سے جاری رہتے ہیں تو ایک ٹائم آئے گا, میں نے چونکہ ایک سیف ٹائم دینے کی بات کی ہے, ایک ٹائم آئے گا جب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ شاید اب کارکن ڈنڈا کھا کھا کے, مارے کھا کھا کے ان کی بس ہو چکی ہے, اب ڈنڈے ہمیں بھی کھانے ہیں, مار ہمیں بھی کھانی ہے. دس از مائی پوائنٹ آف ویو جی. 1988 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو تھی وہ مارجنل ایک میجارٹی کے ساتھ حکومت میں آ رہی تھی تو اس وقت ایک بحث جاری تھی اور جناب مرتضیٰ بھٹو صاحب ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ حکومت نہ لیں, حکومت کا حصہ نہ بنیں. تو بینظیر صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ 10 سال سے ہمارے کارکن مار کھا رہے ہیں, جیلوں میں بھگت رہے ہیں, تو اب میں چاہتی ہوں ان کو ریلیف ملے. جب یہ آپ الیکشن جیتے تو اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ زرداری صاحب کی خواہش تھی کہ وہ آپ سے مل کر حکومت بنائیں تاکہ آپ کے کارکن کو, آپ کے لیڈر کو ریلیف ملے, لیکن وہ آپشن بھی تو آپ نے اختیار نہیں کی, ریجیکٹ کر دیا اس کو. اچھا, اس میں عرض کروں جی کہ اس وقت جب محترمہ بینظیر بھٹو کا آپ 88 والے واقعہ کا تذکرہ کر رہے ہیں تو چونکہ واقعتاً جنرل ضیاء کی آمریت انہوں نے برداشت کی, کارکنان کو ٹارچر کیا گیا اور محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ آنے کے بعد انہیں ریلیف بھی ملا. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیت کر ایوان کے اندر آ گئے ہیں لیکن ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں زیادہ شدومت کے ساتھ شروع ہو گئی ہیں, ہمارے کارکنان کے اوپر کریک ڈاؤن زیادہ شدومت کے ساتھ شروع ہو گیا ہے.
ہم انہیں ریلیف دلوانے میں ناکام رہے ہیں، ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے۔ دو، اس میں ہمارا قصور کوئی نہیں ہے، ہماری تمام ریسپیکٹو اسمبلیز نے، نیشنل اسمبلی نے، تینوں صوبوں میں جہاں پر ہماری پریزنس ہے، بھرپور طریقے سے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں اور اپنے تئیں جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس کی مثال شاید پریویس پارلیمنٹری ہسٹری میں نہ ملی ہو جس قسم کا احتجاج موجودہ اپوزیشن لانچ کر رہی ہے، لیکن موجودہ حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی، ہمیں کسی جگہ پر انصاف پرووائڈ نہیں کیا جا رہا۔ تو ظاہر میں چونکہ ارشاد عارف صاحب، میں آپ کو عرض کروں جی، ہر انسان کا طرز سیاست مختلف ہوتا ہے، کچھ دھیمے مزاج کے سیاستدان ہوتے ہیں، ظاہرہ ان کا طرز سیاست ان کی طرح کا ہے۔ میرا تعلق ریزسٹنس بلاک سے ہے جی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کسی نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ کسی شخصیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ نظریہ اگر آپ مشکل میں آتا ہے، وہ شخصیت اگر کرائسس میں آتی ہے، تو پھر آپ کو آل آؤٹ اس کے ساتھ جانا چاہیے۔ اسی لیے میں نے ابھی بھی یہ بات کی کہ ہمیں، اور میں نے ٹویٹ میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ سیف ٹائم ملنا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ آپ سے اگر 2 3 4 5 ماہ کے اندر یہ فرمائیں کہ یہ جو مزاحمتی گروپ، مفاہمتی گروپ کی بات ہوتی ہے، یہ آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ گروپنگ ہے، تو اس میں اب غالب اکثریت جو ہے وہ مزاحمتی گروپ کی ہے، مفاہمتی کی ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ مفاہمتی گروپ اب غالب ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ایسے معاملات چلتے رہیں، خان صاحب اندر محفوظ ہیں اور ہم باہر محفوظ ہیں۔ اچھا، میں اس میں ایک اور بات ارشاد عارف صاحب کلیئر کر دوں جی۔ ایک تو میں پی ٹی آئی کے کبھی بھی انٹرنل مسائل کے اندر انوالو نہیں ہوا، میں نے اپنا ایک سیف ڈسٹینس مینٹین کیا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے تمام ساتھی میرے لیے قابل احترام ہیں۔ جہاں تک ودن پارٹی یا ودن پارلیمنٹیرینز ایک مزاحمتی یا مفاہمتی گروپ کی بات ہے، دیکھیں دونوں کا مقصد ایک ہے، دونوں عمران خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں، ان کا طریقہ کار کے اوپر اختلاف ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مزاحمتی یا مفاہمتی گروپ میں سے کوئی کمپرومائز ہے یا کچھ چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر رہیں۔ کچھ بزرگ شخصیات جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم انہیں مذاکرات کے ذریعے ہی باہر لا سکیں گے۔ میں نے ان کی بات کو آنر کرتے ہوئے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ مذاکرات کو سیف ٹائم دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم صبح ہی نکل آئیں سڑکوں کے اوپر، ہم صبح ہی استعفیٰ دے دیں، لیکن ہم 2 3 4 5 ماہ جتنا وقت وہ چاہتے ہیں اتنا ٹائم دیں انہیں، تاکہ مفاہمتی گروپ اگر اس دوران، یا مفاہمت پہ بلیو کرنے والے ساتھی اس دوران اگر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کو کردار ادا کر سکے، تو ٹارگٹ تو ہمارا یہ اچیو ہو رہا ہے۔ لیکن ہم ایک بہت لمبے اور طویل عرصے کے لیے مسلسل مفاہمت کے اوپر نہیں چل سکتے، اس لیے کہ حکومت کا کام بھی کیرٹ اینڈ سٹک والا ہے۔ ایک سائڈ پہ وہ مذاکرات کا لالی پاپ دے رہی ہے، دوسری سائڈ پہ ہمیں گرفتار کر رہی ہے، ٹارچر کر رہی ہے، جبر و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بتائیے، ایک سٹیج آئے گی جہاں پر پھر ہمیں یکسو ہونا پڑے گا۔ صحیح ہے صاحبزادہ صاحب، یہ بتائیے کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے لیے آپ کی نامزدگی آئی تھی، کیا وہ برقرار ہے ابھی تک؟ اچھا سر، اس میں بھی میں کلیئر کر دوں جی، میں وہ واحد پارلیمنٹیرین ہوں، آئی بلیو along with عمر ایوب صاحب۔ پی ٹی آئی کے تمام اور سنی اتحاد کونسل کے تمام اراکین سے یہ کہا گیا تھا کیونکہ ایک ممبر ایٹ اے ٹائم 3 کمیٹیز کا ممبر ہو سکتا ہے جی، اور میں وہ واحد بندہ ہوں جس نے ممبر بننے کے لیے بھی کوئی ریکمنڈیشن اپنی نہیں دی، کوئی پرائیورٹائز نہیں کیا، اور چیئرمین بننے کے لیے پہلے آپ کو ممبر بننا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے اس حوالے سے نہ کوئی لابنگ کی، نہ میں نے کسی سے ریکویسٹ کی، نہ میں نے کسی سے درخواست کی۔ کچھ ساتھیوں کی خواہش کے اوپر یہ بات ہوئی، وہ بات مجھ تک پہنچی، میں آج بھی اپنی اسی بات کے اوپر سٹینڈ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو میری کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ ان کی ذات کے ساتھ تھی، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی، جو ان کا فیصلہ ہوگا وہی حتمی فیصلہ ہوگا۔ اور اگر پاکستان تحریک انصاف مجھے آفر کرتی بھی ہے، اول تو انہوں نے مجھے آفر نہیں کی جی، اگر وہ مجھے آفر کرتے بھی ہیں تو میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے بغیر اس آفر کو قبول نہیں کروں گا جی۔ لیکن آپ کے خلاف ایک پورا محاذ گرم ہے، ایون شیر افضل مروت صاحب تو کھل کے بات کر رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ سر بھائی ہیں شیر افضل مروت صاحب، میری ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ آج ابھی میں قومی اسمبلی کے اجلاس سے ہی آ رہا ہوں، اسی لیے 1-2 منٹ آپ کے پروگرام میں آتا ہوا لیٹ ہوا۔ ہم دونوں اکٹھی نشستوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، خوش گپیوں میں مصروف تھے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں پورٹرے کر دی جاتی ہیں جی۔ شیر افضل صاحب کو بھی پتا ہے کہ جس دن میں ملاقات کے لیے خان صاحب کے پاس گیا ہوں، میں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر اس کے بعد پارٹی کی مین ہائرارکی اس معاملے کے اوپر کلیئر ہے کہ میں نے کسی ایک آدمی کو نہ ریکویسٹ کی، نہ اس کے لیے لابنگ کی۔ یہ حقائق شیر افضل صاحب کے علم میں ہیں۔ باقی دیکھیں، ہر شخص اپنا بیان دینے میں آزاد ہے، میں اس کو اس حوالے سے تو نہیں روک سکتا، کسی کو منع نہیں کر سکتا جی۔ اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ کی تجویز آپ نے پیش کی، اس پر رد عمل کیا رہا
اور یہ تجویز آپ کے بانی پی ٹی آئی تک پہنچی ہے؟ نہیں جی، میں نے چونکہ آج صبح 4 بجے کے قریب میں شاید سفر میں تھا اور میں نے اس دوران یہ ٹویٹ کیا. آج کچھ ساتھیوں نے ملاقات کی ہے بانی چیئرمین صاحب سے، میری ان کے ساتھ ابھی تک بات چیت نہیں ہو سکی جی کہ ان کی کس ایشوز کے اوپر بات ہوئی ہے. تو میں یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ بانی چیئرمین کا اس کے اوپر رسپونڈ کیا تھا، لیکن پارٹی کے اندر ظاہر ہے ملی جلی رائے تھی اور لوگوں کا اس بات سے اتفاق رائے تھا، کیونکہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں. وہ یہ چاہتے تھے کہ، یا ان کا کہنا یہی ہے کہ ہمیں ایک سیف ٹائم دینا چاہیے. تو میں خود اس چیز کے حق میں ہوں کہ ایک سیف ٹائم ہمارے پاس ہونا چاہیے. اس دوران اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں اور عمران خان صاحب کو انصاف دیا جا رہا ہے تو ہم پارلیمنٹ کا حصہ رہیں گے جی. ہمیں کیا ضرورت ہے باہر نکلنے کی؟ لیکن اگر چیزیں اسی جگہ پر سٹک رہتی ہیں جہاں پر آج ہیں تو پھر رائے مختلف ہو سکتی ہے. اچھا، یہ جو آپ نے تحریک تحفظ آئین بنائی، جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ ابھی تک اس کا نہ کوئی ڈھانچہ وجود میں آیا ہے، نہ کوئی باقاعدہ ایک جماعت کے لیے جتنے ساری چیزیں طے کی جاتی ہیں وہ ہوئی ہیں اور الٹاپ اعلان ہو گیا ہے. تو کیا واقعی اب باقاعدہ جماعت بن چکی ہے اور تنظیم جس کا اعلان ہوا تھا کہ صدر ہوں گے محمود اچکزئی صاحب اور سیکرٹری جنرل ہوں گے عمر ایوب صاحب، اس ڈھانچے سے جماعت اسلامی متفق ہے؟ جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی، پہلا سربراہی اجلاس ہوا تھا MWM کی میزبانی کے اندر راولپنڈی کے اندر جی، اس میں بہت ساری چیزیں فائنلائز ہوئیں. اس کے بعد دوسرا سربراہی اجلاس ہوا کوئٹہ میں محمود خان اچکزئی صاحب کی میزبانی کے اندر، اور پہلے اجلاس میں بھی لیاقت بلوچ صاحب موجود تھے، دوسرے اجلاس میں بھی لیاقت بلوچ صاحب موجود تھے، اور اس کے اندر پھر کوآرڈینیٹرز بنائے گئے جی جو اس کے تنظیمی ڈھانچے کے حوالہ سے اور میکانزم کے حوالہ سے تمام چیزیں فائنلائز کریں گے. اس کا اگلا سربراہی اجلاس میری میزبانی کے اندر ہوگا موسٹ پروبیبلی 9 تاریخ کو جی. اس کے اندر وہ تمام چیزیں رکھ دی جائیں گی. لیکن اس 6 جماعتی اتحاد کے پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے کراچی میں بھی جلسے کی درخواست دی ہوئی ہے جو میرا خیال ابھی تک اجازت نہیں ملی، اور آج صبح 10 بجے فیصل آباد DC صاحب کے آفس کے اندر بھی باقاعدہ درخواست دے دی گئی ہے 10 تاریخ کو دھوبی گھاٹ میں جلسہ عام کے لیے جی. تو اس نے ایک ورکنگ تو سٹارٹ کر دی ہے میکانزم میں، اور اس کے TORs بھی ڈیسائیڈڈ ہیں جی. جن نکات کے اوپر اتفاق ہوا ہے اس کے اندر لیاقت بلوچ صاحب کی جماعت اسلامی کی کنسنٹ شامل تھی، ان کی کنسنٹ کے ساتھ وہ چیزیں فائنلائز ہو گئی ہیں. صرف تنظیمی ڈھانچہ اور کچھ چیزیں کو مائنر رہ گئی ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ اگلے سربراہی اجلاس سے پہلے فائنلائز ہو جائیں گی جی. جی ٹھیک، بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب. آپ کے وقت بریک کے بعد واپس آئیں گے. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، جو بات حامد رضا صاحب نے کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ ان کو اعتراض ہے اور ماضی کا ریکارڈ دیکھتے ہوئے وہ ایک حد تک ایک وقت تک دباؤ ڈالتے ہیں، آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو اپنے مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. بائی دا وے PDM کے ساتھ جو ان کا اتحاد تھا اس میں تو شاید ان کا مقصد تو حاصل نہ ہوا، دیگر جماعتوں کو ہو گیا. وہاں تو وہ استعمال کرنے کی وجہ خود استعمال ہوئے. یہ نفی ہو رہی ہے ویسے حامد صاحب کی اس بات کی. لیکن یہ جو 6 جماعتی اتحاد بنایا جا رہا ہے جی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پائیدار ہے؟ اور آج جو مولانا کی سپیچ تھی وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ فطری طور پہ مولانا، PTI اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں، ان کا نظریہ اور ان کا مقصد ایک ہی ہے؟ دیکھیں، یہ جو ایک نعرہ دیا ہے، اتحاد کا نام انہوں نے رکھا ہے تحریک تحفظ آئین، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کے دلوں کی آواز بھی ہے. اور تمام سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہیں، جو بینیفیشری ہیں موجودہ سسٹم کی، دل سے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کوئی آئین ہونا چاہیے. یہاں آئین تو ہے، خیر آئین کی عملداری ہونی چاہیے، آئین کے مطابق معاملات چلنے چاہیے. یہ جو ایڈہاکزم ہے یا ہائبرڈ نظام ہے، اس کی ناکامی تو واضح ہو چکی ہے. اب چونکہ وہ حکومت میں آ گئے ہیں، وہ ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور اگر آئین کی دھجیاں بکھیری جائیں اور آئین کے منافی کچھ اقدامات ہوں لیکن ان کو فائدہ ہو رہا ہو تو وہ خاموش ہے کہ ٹھیک ہے، ہمارا تو الو سیدھا ہو رہا ہے.
لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے اس پر کسی سیاسی جماعت کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو پہلے بھی کہتے ہیں کہ جی ہر معاملہ 1973 کے آئین کے تناظر میں طے ہونا چاہیے. ان کی تو ایک مشہور فکرہ ہے نا جی. تو اس لیے فطری اتحادی تو یہ بنتے ہیں، لیکن جو حامد رضا صاحب کے ریزرویشن ہیں خیر شاید وہ پی ٹی آئی کے فطرتاً بھی بنیں گے یہ، لیکن اس وقت اگر تو حکمران اتحاد مولانا فضل الرحمان صاحب کو کچھ دے سکتا ہے یا دینے کے لیے تیار ہے یا کوئی ان کو سپیس بنتی ہے تو پھر تو مولانا فضل الرحمان ادھر ہی جائیں گے. لیکن اگر ان کی پہلے خواہش تھی کہ صدر مجھے بنایا جائے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے وعدے وعید بھی ہوئے تھے، کس سطح پہ ہوئے تھے. پی ٹی آئی پیپلز پارٹی والے تو بالکل انکار کرتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون والوں سے پوچھا جائے تو وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، جس سے وہ لگتا ہے کہ الخاموشی نیم رضا، کہ کوئی نہ کوئی بات کہیں نہ کہیں ان کو ایک لقمہ دیا گیا. لیکن اب ظاہر بات ہے وہ تو صدر کا عہدہ بھی ہو گیا، اور کل جو ہوا ہے اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے تو اب یہ بھی چانس ختم ہو گیا ہے جی. یعنی ان کا بھی ختم ہو گیا ہے کہ ان کو ایک کیا جا سکتا تھا کام، جو پیپلز پارٹی سے متعلق آ رہا تھا کہ وہ کابینہ میں آ جائیں گے، وہ آ جائیں گے. میرا خیال ہے کہ اب دوسرے ڈپٹی پرائم منسٹر کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ بھی معاملہ غالباً ٹھپ ہو گیا ہے. ہاں البتہ گورنر صاحب جو ہیں، یہ سوال ہے کہ پی گورنر کیوں نہیں بدلا گیا، چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، اور مولانا بھی اس پہ کوئی خاص مطلب جے یو آئی بھی بیٹھی ہوئی ہے آرام سے. یہ کے پی کے گورنر کا جو معاملہ ہے نا، یہ جب طے ہوا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ تو اس دن ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان سے، اگر وہ راضی ہو گئے تو پھر یہ عہدہ ان کے لیے ہوگا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور کیا ڈیمانڈز ہیں یہ کوئی نہیں بتا رہا، لیکن 18 میں جتنا برہم تھے مولانا فضل الرحمان صاحب اس دفعہ اتنا برہم نہیں ہے. صاحب کدھر نہیں ہے آج ان کی سپیچ سننے آپ؟ سپیچ اپنی جگہ پہ تقریر، اس وقت تو وہ کہتے تھے کہ اسمبلی میں بیٹھنے نہیں چاہیے، آج تو وہ یہ بات نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اسمبلی ان کے لیے اس کی کوئی اہمیت اس لیے بھی نہیں تھی کہ وہ خود اس میں نہیں تھے. آج بڑا انٹرسٹنگ یہ ہوا اس دفعہ وہ چونکہ خود موجود ہیں ہاں یہ بات بھی ہے. تو ایک تو ہے نا انٹرسٹنگ بات ارشاد صاحب یہ ہے کہ آج انہوں نے اسپیکر صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ لاہور کے نتائج پہ مطمئن ہیں؟ اسپیکر صاحب نے کہا جی میں مطمئن. پہلے تو وہ سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے میں مطمئن ہوں. تو اس پہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہاں آپ مطمئن ہو سکتے ہیں، اللہ کرے آپ مطمئن ہوں، لیکن باقی کوئی نہیں ہے. تو ویسے وہ حملہ تو فضل الرحمان صاحب نے بڑا تکھا کیا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ فوری طور پر شاید ان کے لیے جواب دینا مشکل ہو، لیکن ایاز صادق صاحب بھی تجربہ کار آدمی ہیں، انہوں نے فوراً معاملے کو سنبھال لیا. تو یہ معاملہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب ابھی تک کلیئر نہیں ہیں، کیونکہ جو ملاقاتیں اسد قیصر صاحب اور پی ٹی آئی کے وفد نے کی اس کے بعد وہ معاملہ آگے نہیں بڑھا جس طرح سے بڑھنا چاہیے تھا. سے مل کیا سکتا ہے؟ اب بچتا کیا ہے؟ حکومت کے پاس ہے کیا مولانا کو آفر کرے؟ دیکھیں وزارتیں موجود ہیں، وزارتیں تو دیکھیں کشمیر کمیٹی بھی ابھی موجود ہے، وزارتیں بھی موجود ہیں، گورنرشپ بھی کے پی کی موجود ہے، تو ہے بہت کچھ ہے. دیکھیں نا پچھلی دفعہ بلوچستان میں بھی ان کے لیے واقع موجود ہیں، تو موجود تو ہیں. اور غالباً صاحبزادہ حامد رضا صاحب یا جو لوگ اس تحریک تحفظ آئین میں ریزرویشن رکھتے ہیں ان کے مد نظر بھی یہی ہوگا کہ مولانا پہلے یکسو ہو جائیں، ادھر سے فارغ ہو جائیں، یا ادھر سے وہ ان کا یکسو ہو جائیں کہ اب ادھر امیدیں ختم ہو جائیں، تو پھر ان کا آنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. لیکن ایک بات کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر اپوزیشن کا حصہ بنے تو موجودہ حکومت کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. شاہ صاحب یہی میرا سوال تھا کہ جو پی ڈی ایم موومنٹ تھی اس میں اسٹریٹ پاور ساری کی ساری یہ جماعتیں ڈیپینڈنٹ تھی مولانا پہ. ابھی یہ اتحاد تحریک تحفظ آئین اگر آگے بڑھتا ہے، مولانا اس میں ہوتے ہیں
کتنا بڑا بوسٹ ہے ان کے لیے کل کو پروٹیسٹ کرنے نکلنا ہے, احتجاج کرنے, اور اگر مولانا اس سے نکل جاتے ہیں تو پھر کتنی متاثر کن یہ اتحاد ہوگا, کیونکہ اسٹریٹ پاور شاید ابھی بھی جس طرح مولانا نکال سکتے ہیں اور جس منظم انداز میں نکال سکتے ہیں دیگر جماعتیں اس پوزیشن میں نہیں ہیں. نہیں, میرا خیال ہے کہ اب صورتحال ایسی نہیں ہے. پی ڈی ایم کا معاملہ یہ تھا کہ پی ڈی ایم میں آپ کو علم ہے کہ ہم پچھلے 3.5 سال جو اس کو بھی دیکھ لیں, اس سے پہلے بھی دیکھ لیں, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, نون, یہی 2 بڑی جماعتیں تھیں نا. وہ ورکر سے, وہ ڈیڈ ورکر, مار کھانے والا ورکر سے محروم ہو چکی ہیں. جی, ادھر معاملہ اور ہے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی اتنا تو طاقتور نہیں رہی اسٹریٹ پاور اس کی جو پہلے تھی, لیکن اب پھر بھی کچھ ہے. لیکن پی ٹی آئی کی ایک نئی جو ورکر کلاس آئی ہے مار کھانے والی, تو وہ موجود ہے ان کے پاس. صحیح. لیکن فضل الرحمان صاحب جب آئیں گے تو اس طاقت میں کئی گنا اضافہ ہوگا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے. کنڈی صاحب بہت شکریہ آپ کا. آج اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی سپیچ آپ نے سنی ہوگی. مولانا فرماتے ہیں کہ جو بالخصوص انہوں نے دہشت گردی سے متعلق بات کی, کہا کہ رات کے وقت جو ہے, اور ڈیرہ اسماعیل خان کا بھی ذکر ہوا کہ تھانے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور عسکریت پسند وہاں پہ راج کرتے ہیں. کیا واقعتاً گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بالکل میں مولانا صاحب کے کچھ سپیچ سے ایگری کروں گا ریگارڈنگ لا اینڈ آرڈر آف خیبر پختونخوا. آپ کے پروگرام میں بھی کئی دفعہ اور میڈیا میں کئی دفعہ ہم نے ذکر کیا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی اور خاص کر خیبر پختونخوا کی لا سچویشن کافی عرصے سے بہت خراب ہے. اور ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے کسٹم انٹیلیجنس کے 8 لوگ شہید ہوئے, لکی سیمنٹ فیکٹری پہ 2-3 دن پہلے حملہ ہوا, اس کے ساتھ ساتھ ایک جج کا جو ہے وہ اغوا ہوا اور پھر کل ان کو ریکور کیا گیا. اس طریقے سے جنوبی اضلاع میں اگر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کے یا جس علاقوں میں بھی دیکھیں, خیبر پختونخوا میں اس وقت لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت خراب ہے. اور بار بار ہم اسی لیے صوبائی حکومت سے کہتے ہیں کہ آپ کو مرکز سے تعاون کرنا چاہیے, ہمیں اس ملیٹنٹس کے خلاف لڑنا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں نہیں, مذاکرات کرنے چاہیے. ماضی میں انہی لوگوں کو انہوں نے لا کر یہاں پر آباد کیا اور کہا کہ یہ جو ہے ہتھیار نہیں اٹھائیں گے, اور آج انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے. ہمارے مطلب سیکیورٹی فورسز کے نوجوان ہو, پولیس ہو, سویلین ہو, اس قسم کے لوگوں کو وہ ٹارگیٹ کریں گے تو ان کے ساتھ آپ کیسے مذاکرات کریں گے؟ دوسرا سب سے بڑا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ, جب 7واں این ایف سی ایوارڈ ہوا 2011 میں, خیبر پختونخوا کو 1% این ایف سی کا زیادہ ملتا تھا وار آن ٹیرر کے لیے. 40-50 ارب روپے جو ہے خیبر پختونخوا کو جو ہے وہ ایکسٹرا پیسے مل رہے تھے. آج 10 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو, یا 9 سال آپ کہتے ہیں جو بھی ہے. اب مجھے پتا ہے سالانہ 40-50 روپے جس حکومت کو مل رہے ہیں. آج ہمارے پولیس کی تنخواہیں سب سے کم ہیں, آج ان کے پاس گیجٹس نہیں ہیں, آج ان کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے جو ملیٹنٹس کا مقابلہ کر سکیں, تو پیسے کہاں پر چلے گئے؟ جیسے جب ہم سوال کرتے ہیں تو یہ الٹا جو ہے کسی اور اس میں جو ہے ہمیں پی ٹی آئی کے دوست جواب دیتے ہیں. جیسے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی خیبر پختونخوا کی جو ہے وہ بڑی الارمنگ ہے. اس پہ جو ہے بڑی سوچنی پڑے گی. یہاں پر جو ہے ہمیں جو ہے نیشنل الیکشن پلان ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا. خود میں نے کل ایک اینکر صاحب کا جو ہے ایک پرائیویٹ چینل کے اینکر ہے, ان کو خود دیکھا کہ سی ایم خیبر پختونخوا کہہ رہے تھے اس دن میٹنگ میں, ان کی کوئی میٹنگ تھی غالباً بقول ان کے اس کے ساتھ کور کمانڈر سے بات, کہ میں خود بھی بتا دیتا ہوں جب سی ایم صاحب بتا دیں, جس صوبے کا سی ایم بتا دے رہا ہو تو باقی تو صوبے کا اللہ حافظ ہے. اور وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی اگر آپ چاہتے ہیں, میں آپ کو میں نے جو سنا ہے میں وہ کلپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسی ایسی میٹنگ میں ہوا ہے بقول ان کے. تو یہ تو صورتحال ہے صوبے کی. اب باقی اصل میں سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چلتی ہیں, پھر آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شیطانی میڈیا ہے تو اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے, ہم پتہ نہیں اس میں حقیقت کیا ہے, لیکن آپ بھیجیے تاکہ ہم ان سے تصدیق کر سکیں. آپ جیسے مطلب سنجیدہ ہیں کرتے ہیں, میں تو اس کی مثال دے رہا ہوں, لیکن ویسے وہ دیتے ہیں, میرا اپنا علاقہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے وہاں پر. صحیح ہے. نہیں تو کیا سی ایم صاحب دے رہے ہیں تو پھر آپ بھی بتا دیتے ہیں؟ نہیں, میں اللہ کے فضل سے نہیں دے رہا ہوں فی الحال. صحیح, اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے. ان کے ماضی کی کرتوت ایسے رہے جب ان کو دینے پڑ گئے. اچھا, جب کے پی کے گورنمنٹ سے بات کی جائے, آفیشل سے بات کی جائے, وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو بہت زیادہ فنڈز ہیں جو وفاقی حکومت نے روکے ہوئے ہیں اور کئی سال سے روکے ہوئے ہیں, تو اس کے بعد ہم کہاں وہ خرچ کریں اور کس طرح سے معاملات کو ٹھیک کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ کئی معاملات وفاق کے ذمے ہیں, وہ بھی وفاق بھی اس پر توجہ نہیں دے رہا, تو اس میں کیا حقیقت ہے؟
دیکھیں میں ایگری کرتا ہوں، شاید اگر وہ کہیں کہ ہمارے وفاق نے فنڈ روکے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں کہ وفاق میں حکومت کب آئی ہے؟ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور ہم جب اپوزیشن میں تھے صوبے میں، اس وقت بھی اپوزیشن میں تھے اور آج بھی اپوزیشن میں. اس وقت جب ان کے وزیر اعلیٰ سے کہتے تھے کہ چلیں وفاق سے اپنا مقدمہ لڑتے ہیں، تو اس وقت ان کے جو وزیر اعلیٰ اور وزرات وہ گونگے اور بہر ہو چکے تھے. انہوں نے کہا اگر ہم نے خان صاحب کے سامنے بات کی تو شاید ہماری نوکری چلی جائے. وہ بات کرنے سے قاصد ہے. آپ پوچھا کریں نا کہ ماضی میں جو 4 سال ان کے رہے ہیں حکومت میں صوبے میں، اس سے پہلے تو جو چھوڑ دیں، جو 4 سال جس وقت ان کی حکومت تھی مرکز میں اور صوبے میں ان کی حکومت تھی، یہ کتنا فنڈ لے کے جو ہمارے رائلٹی کے پیسے تھے یا باقی ہمارے جو مسائل تھے اس میں سے کتنے پیسے صوبے خیبر پختونخوا میں لے کر ہے. جو کمٹمنٹ آپ نے فارمر فاٹا کے ساتھ کی تھی کہ ہم 100 روپے سالانہ خرچ کریں گے، آپ نے کتنا خرچ کیا؟ وہی بات میں نے کہا کہ NFC ایوارڈ میں 1% ایکسٹرا آپ کو مل رہا تھا وار آن ٹیرر پہ، آپ نے پولیس کے نوجوانوں پہ کتنا خرچ کیا؟ افسوسناک امر یہ ہے کہ جو میرے 8 جو انٹیلیجنس آفیسرز جو ہیں وہ شہید ہوئے، جن میں سے شاید کسی کا تعلق خیبر پختونخوا سے بھی ہوگا. آج تک صوبائی حکومت کو کوئی نمائندہ ان کے پاس گیا افسوس کرنے کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ یا لکی سیمنٹ فیکٹری جو کہ خود CM صاحب کے اپنے حلقے کے بارڈر پہ آتی ہے، کیا ادھر گئے جس طریقے سے وہاں پر شہید ہوئی؟ تو یہ چیزیں جب تک آپ اس چیز کو نہیں دیکھیں، وہ یہاں ہمارا صوبہ جو ہے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے تباہ و برباد پڑا ہے. یہ کہتے ہیں میں جا کے جیل سے عمران خان کو اٹھا کے جو ہے نا خیبر پختونخوا لے آؤں گا. اب اس قسم کی غیر سنجیدگی گفتگو جو وزیر اعلیٰ کرے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، ہمیں کچھ نہ کہا جائے. آپ کیسے پرامن احتجاج کر رہے ہیں جب آپ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے، ہم نے جیل بریک کرنا ہے اور خان کو لے کے جانا ہے؟ پھر آپ کو حکومت اجازت دے گی کہ آپ وہاں پر احتجاج کریں؟ حکومت کبھی بھی اجازت آپ کو نہیں دے گی. نہیں، لیکن احتجاج KPK میں تو آپ کو خدشات ہوں کہ شاید وہ پرامن نہیں ہوگا. کراچی میں وہ جلسے کی اجازت مانگتے ہیں. آپ خود اس کے حق میں ہمیشہ رہے ہیں کہ جمہوریت میں جلسے جلوس ہوتے ہیں، جمہوریت کا حصہ ہیں. آپ کراچی میں ان کو اجازت نہیں دیتے جلسہ کرنے کی؟ دیکھیں کراچی میں پچھلے دن میں جب انہوں نے احتجاج کیا تھا، ان کے کچھ لوگ پکڑے گئے تھے. بلال بھٹو زرداری صاحب نے CM سے کہا کہ آپ نے جتنے پولیٹیکل ورکرز پکڑے ان کو آزاد کریں. ان کے مروت صاحب نے ٹویٹ کی کہ جی میں بلال بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ورکروں کو چھڑوا دیا. اور وہ ٹویٹ پھر میرے خیال میں چند گھنٹے بھی جو ہے وہ اس میں سکت نہیں رہے کہ وہ قابو کر سکے. وہ دوبارہ صبح میں جب دیکھی وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو چکی تھی، کیونکہ اپنے پارٹی والوں نے کہا کہ تم نے کیا مطلب ہے کہ گل کھلا لیے ہیں. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں مطلب ہے کہ اچھے الفاظ میں کہ، اور اس کے بعد انہوں نے مطلب ان میں جرت ہی نہیں ہے کہ اپنے اوپر سٹینڈ لے سکیں. آپ جو ہے خود دیکھیں خود گھتم گھتا ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا لیڈر کون ہے. ایک کہتا ہے میں جو ہے وہ جو ہے جو ان کا پارلیمانی یا ان کی پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ جو ہے حامد رضا صاحب، وہ تو پارلیمنٹ میں نظر ہی نہیں آتا کہ وہ کدھر ہے. ٹھیک ہے، اب جو لوگ ہمیں تانے دے رہے تھے کہ پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو چکی ہے، ابھی PTI صرف خیبر پختونخوا تک محدود ہو چکی ہے. آپ مجھے بتائیں لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں کون ہے؟ خیبر پختونخوا کا ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں کون ہے؟ خیبر پختونخوا کا ہے. پارٹ PTI کا چیئرمین کون ہے؟ خیبر پختونخوا کا ہے. PTI کا جو ہے وہ جنرل سیکرٹری کون ہے؟ خیبر پختونخوا کا ہے. PSC کا چیئرمین کون بننا چاہتے ہیں؟ خیبر پختونخوا سے بننا چاہتے ہیں. تو یہ تو محدود ہو چکی ہے خیبر پختونخوا. نہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے صوبے کو اتنا زیادہ نمائندگی مل رہی ہے. چلو مرکزی حکومت میں نہ صحیح اپوزیشن میں مل رہی ہے. یہ بتائیں نا، یہ بتائیں کہ جو لوگ دوسروں کو تانے دے رہے تھے تو یہ محدود ہو چکے ہیں. ان کو تو پنجاب میں اور باقی صوبوں میں بندہ ہی نہیں ملتا جن کو یہ کچھ بنا سکیں. لہٰذا واٹ ایور اگر جو ان کے عزائم ہیں، آپ بولیں کہ ان کو احتجاج کرنے کا حق ہے اور ان کو احتجاج کرنے دیں، جن کے صوبے کا پریزیڈنٹ اور CM اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے، تو آپ کیا امید کرتے ہیں کہ یہ اچھائی کی امید رکھتے ہیں لوگوں سے؟ اچھا یہ بتائیں، جنہوں نے پہلے دیکھیں دوبارہ مئی کا مہینہ آنے والا ہے، 9 مئی آنے والا ہے، اور میرے خیال میں ان کے اندر کا جو ہے وہ کیا کہیں، اب میں وہ کیا لفظ استعمال کروں کہ دوبارہ کوئی 9 مئی کا جو ہے منصوبہ شاید بنا رہے ہوں اور ان میں وہی عزائم آ رہے ہوں دوبارہ شیطانی کہ جی ہم دوبارہ 9 مئی آ رہے ہیں تو اس کو جو ہے نا اس طریقے سے. لہٰذا یہ چیزیں کرنا جب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ پورا احتجاج کر سکتے ہیں. بالکل پورا احتجاج یہ نہیں کرنا چاہتے. اچھا یہ بتائیں فیصل صاحب کہ گورنرز لگانے تھے حکومت سازی کے بعد، اب تقریباً سارے مراحل مکمل ہو چکے ہیں. پنجاب میں KPK میں ابھی تک گورنر کیوں نہیں لگ سکا؟ اور غلام علی صاحب جو KPK کے گورنر ہیں ان کو نہ چھیڑنے کا مقصد کیا مولانا صاحب کے لیے مذاکرات کا، واپسی کا کوئی دروازہ کھلا رکھنا ہے؟ دیکھیں سٹیپ وائز حکومت سازی ہونی تھی، ہوئی ہے، جس میں پرائم منسٹر کا الیکشن ہوا، پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوا، اس میں پھر سینٹ کا الیکشن، مطلب ہے کہ جو بائی الیکشن تھا وہ پھر سینٹ کا الیکشن ہوا. KP میں بھی سینٹ کا الیکشن رہ رہا ہے. اب جو ہے گورنر کے ایشوز ہیں وہ بہت جلد جو بھی ہے چاروں صوبوں کے گورنر چینج ہوتے ہیں، کیونکہ
کے پی اور پنجاب کا جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے لگایا تھا، سندھ اور بلوچستان کا PMLN نے لگایا تھا. جب بھی لیڈرشپ میں سمجھتا ہوں کہ محسوس کرے گی تو وہ بھی جو ہے وہ گورنرز بھی اپوائنٹ کر لیں گی. ایسا جیسے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مولانا صاحب کے لیے جو ہے وہ کوئی دروازہ کھلا ہوا ہے کہ جی وہ گورنر کے لیے جو ہے اس کے ساتھ کوئی مذاکرات کریں گے یا وہ چیز ہوں گی. میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے. لیڈرشپ جب بھی محسوس کرے گی، جس کو محسوس کرے گی وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو ہے اپوائنٹ کرے گی. نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ حکمران اتحاد کے لیے دروازے، حکمران اتحاد میں شامل ہونے کے لیے دروازے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے آپ نے بند کر دیے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں ہی بیٹھیں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. ہم کئی دفعہ جو ہے آپس میں اتحاد میں بھی رہے ہیں، اپوزیشن میں بھی رہے ہیں. ہم ڈائلاگز میں بلیو کرتے ہیں. ہم ہمیشہ ریکونسیلیشن میں بلیو کرتے ہیں. ہم نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. وہ تو کچھ اور ایک جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. اگر ہم نے بات کرنی ہے تو ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، یا آرمی چیف سے کرنی ہے، یا جو ہے ہم نے DSI سے کرنی ہے. ہم نے سیاستدانوں سے کرنی نہیں ہے، کیونکہ ان کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ انہی کے کندھوں پہ ماضی میں جو تھے ان کے کندھوں پہ بیٹھ کر رہے تھے، ان کی بیساکھیں استعمال کی. تو وہ کہتے ہیں کہ شاید دوبارہ ہمیں اسی طریقے سے جو ہے وہ فیڈر دیا جائے اور ہم آ جائیں. لہٰذا جو ہے وہ پولیٹیکل لوگ ہیں نہیں. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم ڈائلاگز کرنا چاہتے ہیں. پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بھی اپنی اسپیچ میں پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ پولیٹیکل فورسز کو بیٹھنا چاہیے، ڈائلاگز کرنے چاہیے. اچھا، پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے کہ زرعی شعبے کے حوالے سے اس کا سافٹ کارنر رہا ہے، اور زرعی شعبے کو ہمیشہ پیپلز پارٹی نے اہمیت دی ہے، جب حکومت میں ہوں، حکومت میں نہ بھی ہوں. اس وقت پنجاب، خاص طور پر پنجاب کا کسان جو ہے اس کی گندم تباہ ہو رہی ہے، بارشوں کی نظر ہو رہی ہے. اس کو یعنی 3900 روپیہ ریٹ مقرر کیا گورنمنٹ نے، 3000 پہ بھی کوئی خریدنے والا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے باردانہ بند کر دیا اور انہوں نے کہا جی خود جاؤ. نتیجہ یہ ہے کہ وہ آڑتی جو ہے بلیک میل کر رہا ہے. پیپلز پارٹی اس مسئلے پر بالکل خاموش ہے، اپنے اتحادی ہیں. کیا آپ نے کوئی توجہ دلائی ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی یہ ظلم نہ کریں کسانوں کے ساتھ؟ بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی نے کسانوں کی اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے زمینداروں کی اور کسانوں کی آواز اٹھائی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے ہمارے پارٹی نے جو ہے پنجاب نے بھی خاص کر ندیم الحسن صاحب نے پریس کانفرنس کی. ہمارے مرزا جو ہے ہمارے جو پنجاب سے حسن مرزا صاحب پنجاب کے ہمارے جنرل سیکرٹری نے کی ہے. قومی اسمبلی میں یہ اور ہم نے حکومت سے بھی یہ بات کی ہے، پرائم منسٹر لیول کی بات کی ہے، ہم نے وزراء سے بات کی ہے. اس پہ پرائم منسٹر نے آپ دیکھیں کہ انہوں نے آرڈر کیا کہ آپ اور جو ہے گندم جو ہے وہ خریدیں. جب تک ہم زمینداروں کو ریلیف نہیں دیں گے، ان کی گندم آج ہم نہیں خریدیں گے، کیونکہ ماضی میں نگراں حکومت میں کچھ گندم منگا لی گئی تھی کافی زیادہ، اس کی وجہ سے سرپلس ہو چکی تھی. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ سرپلس ہوگی، ہم کہتے ہیں آپ کی زمیندار کی جو ہے فصل اس کو آپ کو لینا چاہیے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ زمیندار اگلے سال اگر یہ فصل کاشت نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا. 2008 میں جب حکومت میں آئے تھے ہم گندم جو ہے امپورٹ کر رہے تھے، اور اگلے سال ہم گندم ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ چکے تھے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زمینداروں کو ریلیف دیں. پاکستان جو ہے اس کی جو ہے ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ہمارے زمینداری ہیں، ہمارے جو ہے یہ زراعت ہے، تو اسی کو ہمیں جو ہے وہ فوکس کرنا ہوگا. صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ فیصل کریم کو. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، وزیراعظم پاکستان کی سعودی عرب میں ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت، اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. بل گیٹس کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، IMF کے عہدیداران کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور سعودی عرب کے جو وزیر تجارت ہیں آج ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. ایک تو موسمیاتی تبدیلی کی جب ہم بات کریں، پرائم منسٹر نے کل بھی ذکر کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 میں جب یہ سیلاب آیا تھا تو اس کے بعد بھی پاکستان نے جب شرکت کی تھی ورلڈ اکنامک فورم میں، تو پاکستان نے اس سے متعلق بتایا تھا دنیا کو کہ کس طرح جو کچھ دنیا کر رہی ہے اس کا اثر پاکستان پہ بھی آ رہا ہے. بہت سے امداد کے وعدے بھی ہوئے تھے، اس میں سے کچھ وفا ہوئے، کچھ نہیں ہوئے. کیا وزیراعظم پاکستان عالمی جو ممالک ہیں، طاقتیں ہیں، ان کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ پاکستان کا جو معاشی عدم استحکام ہے یا جو حالات ہیں اس میں شاید کچھ طاقتوں کا بھی عمل دخل ہے؟ دہشت گردی کی جنگ میں جس طرح پاکستان نے قربانیاں دی، جس سے یہ مالیاتی عمل ہے، موسمیاتی تبدیلی ہے، کیا ہم یہ باور کروا چکے ہیں؟
دیکھیں یہ تو ہم مسلسل پرویز مشرف کے دور سے مسلسل یہ بات کر رہے ہیں. پرویز مشرف صاحب یہی بات کہتے ہیں, پھر زرداری صاحب ہے, پھر نواز شریف صاحب ہے, پھر عمران خان صاحب ہے, پھر یہ 2 سال سے ان کا معاملہ چل رہا ہے. ہمارا جو اصل مسئلہ بنا ہوا ہے, جو ہمیں یہاں بیٹھ کے نہ وہ جدہ میں حل ہوگا یا ریاض میں حل ہوگا, نہ واشنگٹن میں حل ہوگا, نہ لندن میں حل ہوگا. معیشت کی جو بہتری ہے یا معیشت کا استحکام ہے یا معیشت کی ترقی ہے, اس سے بڑا مسئلہ ہمارا جو ہے وہ ہے طرز حکمرانی کا, گورننس کا. کیونکہ معیشت آپ سے مانگتی ہے, تحفظ مانگتی ہے, سرمایہ کا تحفظ, امن و امان کی بہتر صورتحال اور انصاف. ان تینوں شعبوں میں ہماری کارکردگی کیا ہے؟ یعنی کیا کوئی پاکستانی سرمایہ کار یہاں کیوں نہیں انویسٹمنٹ کر رہا؟ بیرونی تو آتا رہے گا جب آئے گا, پاکستان میں تو بھی تو لوگ ہیں. یہ رپورٹ شائع ہو چکی ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں $10 ارب پاکستانیوں نے دبئی میں انویسٹ کیا ہے. وہ $10 ارب ہم $1 ارب $2 ارب کے لیے بھیک مانگتے پھرتے ہیں. $10 ارب اگر یہاں انویسٹ ہوئے ہوتے تو ہماری معیشت کی کیا صورتحال ہوتی؟ وجہ کیا ہے؟ چھوٹا سا ایک ملک ہے جس کی کوئی معیشت کی بیس نہیں ہے. یعنی بیس ہوتی ہے نا کہ آپ کے پاس رقبہ ہوتا ہے, آپ کے پاس زراعت ہے, صنعت ہے, صنعت ہوتی ہے, کوئی چیز نہیں ہے ان میں. لیکن وہاں لوگ اس لیے کہ آپ کے سرمایہ کو تحفظ حاصل ہے, آپ کو انصاف ملے گا, آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, اور لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے آپ کی جان بھی محفوظ ہے, مال بھی محفوظ ہے, اور انصاف بھی آپ کو ملے گا. وہاں $10 ارب انویسٹ ہو رہا ہے, یہاں تو وہ نہیں ہو رہا. یہ اگر یہیں ہو جاتا تو آپ کی صورتحال ہے. اچھا, اس پہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہ بنیادی سوال ہے. دوسرا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں باتیں بہت ہوتی ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں, شاید پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ 2019 میں جب MBS یہاں آئے دورے پر, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے $9 ارب صرف ریفائنڈ, $21 ارب کی انہوں نے پیشکش کی تھی. اب تو $5 ارب کی بات ہو رہی ہے نا. $21 ارب, اس میں سے $9 ارب کی ریفائنری لگنی تھی. ایک انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے ان سے کہا کہ جی ہمارے افرادی قوت آپ لے کے جائیں, لیبر لے کے جائیں, اور وہ ایگری ہوئے. اور وہ ایگری ہوئے کہ انہوں نے کہا جی 50,000 لوگ ہم بلائیں گے آپ کے, لیکن ہمیں ٹرینڈ لوگ چاہیے, سکلڈ لیبر چاہیے, انٹرینڈ لوگ ہمیں نہیں چاہیے. اب ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس بہت بنگلہ دیش سے, سری لنکا سے, انڈیا سے سستی, فلپائن سے سستی لیبر آ چکی ہے, ہمیں اب سکلڈ, اور اس کے لیے ٹریننگ کے لیے ہم سرمایہ بھی آپ کو دیں گے. لیکن وہ پورا عرصہ گزر گیا, 22 تک کچھ بھی نہیں ہوا. مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا جو یہاں بیوروکریٹ بیٹھا ہوا ہے, ہمارے جو یہاں مینجمنٹ ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, وہ پیسے مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم, آپ کوئی بھی پروجیکٹ اگر ہے نا, پروجیکٹ ہم پیش نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں جی ہمیں پیسے دیں, مہربانی کریں, اور ہم پھر پروجیکٹ لگائیں گے. اب لوگ کہتے ہیں جی آپ پروجیکٹ دکھائیں. تو پروجیکٹ بھی آپ پیش اگر نہیں کر رہے, لیکن انصاف آپ کے ہاں ان کا ہے, آپ کے ہاں تحفظ سرمایہ کو بھی حاصل نہیں ہوگا اور فرد کو بھی حاصل نہیں ہوگا, انویسٹر کو. تو یہ بہت, اس لیے طرز حکمرانی پہلے ٹھیک کریں, یہ معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے. صحیح ہے. ارشاد صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.